हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साल तवील जंग ख़त्म हो चुकी है। कल रात को आपने देखा होगा काबुल एयरपोर्ट से आखिरी अमरीकी फ़ौजी जो है वो तैयारे पर सवार होने वाले आखिरी अमरीकी फ़ौजी कमांडर थे, और इसके बाद अमरीका ने सरकारी तौर पर भी अपने इनखला के मुकम्मल होने की तस्दीक कर दी है। रात 12 बजे तालिबान ने काबुल शहर में हवाई फायरिंग करके जश्न मनाया, और आज दिन को तालिबान ने सड़कों पर सजदा शुक्र अदा किया। अमरीकी फ़ौज के इनखला के इस प्रोसेस के दौरान काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाका भी हुआ, जिसमें अमरीकी फ़ौजियों समेत बहुत सी जानें चली गईं, जिसके बाद सारी दुनिया की उंगलियां इस वक्त अमरीका की तरफ उठ रही हैं कि उसने 20 साल जंग से क्या हासिल किया है। अमरीका जिन तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए अफगानिस्तान आया था, उन्हें 20 बरस बाद पहले से ज़्यादा मजबूत और बेहतरीन हथियारों के साथ छोड़कर निकल गया। दूसरी तरफ वादी पंजशेर है, जहां पर अमन मुआहिदे के बावजूद इस वक्त इत्तलात कुछ लड़ाई की ही हैं। हम इस बारे में भी अपडेट्स शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में। और दूसरी तरफ अब भी काबुल में उन लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है जो अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। और फिर ये कि काबुल में नई हुकूमत कैसी होगी, इस बारे में भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। सबकी नज़रें हैं कि तालिबान किस तर्ज की हुकूमत इख्तियार करते हैं, इस हवाले से ताज़ा अपडेट्स भी हासिल करेंगे। और आखिर में अफगानिस्तान में दाइश और कलअदम TTP समेत कई तंजीमें अब भी मौजूद हैं। पड़ोसी मुल्क होते हुए पाकिस्तान में इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश है कि आगे क्या होने जा रहा है। इस हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। आगाज़ में हमने रब्ता किया है अयाज अकबर यूसुफजई से, जो भी हैं और इस वक्त काबुल में मौजूद हैं। अयाज हमारे कॉलीग हैं। अयाज, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने ये तारीख़ी जो मरहला था ये देखा, 20 साल की जंग ख़त्म होना और अमेरिका का फाइनली इनखला होना, आंखों देखा हाल, आप हमें क्या बताएंगे इसका? और क्या उसमें तालिबान की क्या रोल रहा अमरीकियों के इनखला के हवाले से, जो फाइनल प्रोसेस था एयरपोर्ट पे? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसा, आपका थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, हमने वो रात भी देखी जो कल की रात थी, क्योंकि जो अमेरिकी और इत्तेहादियों ने जो डेडलाइन दी थी वो आज होने वाले 31 तारीख की 12 बजे तक उनकी डेडलाइन थी। लेकिन सरप्राइजिंगली एकदम ऐसा लगा रात को जब हम अपना काम करके रूम में गए तो एकदम ही फायरिंग की शदीद आवाज़ शुरू हुई, क्योंकि मेरा जो रूम था या होटल था वो एयरपोर्ट की बिल्कुल करीब था। तो वहाँ से मैं समझा कि रूटीन में ही हवाई फायरिंग होती है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जब इतनी शदीद फायरिंग हुई तो फिर हमने अपने यहाँ पर जो सोर्सेज हैं उनसे बात करनी शुरू की, तो मालूम ये हुआ कि अमेरिकन जो है वो यहाँ से जा चुके हैं। उनकी आखिरी फ्लाइट भी यहाँ से टेक ऑफ कर चुकी है और वो मुकम्मल तौर पर काबुल का जो एयरपोर्ट है उसका कंट्रोल उन्होंने छोड़ दिया है। जैसे ही उन्होंने कंट्रोल छोड़ा तो उसके बाद फौरी तौर पर तालिबान जो पहले से ही एयरपोर्ट की हदूद में मौजूद थे आउटर स्कर्ट्स में, और उनको जैसे ही मौका मिला वो अंदर गए। और इंतहा ये थी कि इतनी शदीद फायरिंग थी कि काबुल का जो आसमान था यूँ लग रहा था कि जैसे कोई आतिशबाजी हो रही है। और ये फायरिंग का सिलसिला अब तकरीबन 3 से 4 घंटे जारी रहा, और काबुल में लोगों को ये बावर कराना चाह रहे थे तालिबान के उन्होंने ये काबुल भी फतह कर लिया है, क्योंकि तालिबान ये क्लेम करते हैं कि पूरे अफगानिस्तान में सिर्फ ये एयरपोर्ट था जो कंट्रोल में नहीं था, जिसके कंट्रोल उन्होंने संभाल लिया। उसके बाद तालिबान जब अंदर इंटर हुए तो मैं शायद मैं वो पहला सहाफी हूँ जिसको ये मौका मिला एयरपोर्ट के अंदर जाने का, कि अंदर हाल क्या है, अंदर कैसा रहा, ये ऑपरेशन कैसे चलता रहा। तो जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ एयरपोर्ट के, तो एयरपोर्ट की जो पार्किंग है उसमें जितनी भी गाड़ियां थी इस इत्तेहादी फोर्स की, उन तमाम को तोड़ा गया था। और वो कोई गाड़ी उल्टी पड़ी हुई थी और किसी के शीशे टूटे हुए थे, किसी के ऊपर जो है वो किसी हैवी चीज से जो है वो उसको दबाया गया था। यानी वो गाड़ियां इस कदर खराब हालत में पड़ी हुई थी, और बड़ी महंगी गाड़ियां जिसमें लग्जरी गाड़ियां भी थी, वो तमाम को इस तरीके से वहां पर खराब किया गया था कि वहां से उठाते हुए भी काफी दिन लग सकते हैं तालिबान को। उसके बाद जो एयरपोर्ट के रनवे की जानिब जाते हुए वहां पर जो रास्ते थे उनको भी गाड़ियों से बंद किया गया था। हम जब उस एयर हदूद में दाखिल हुए उसके बाद हमने ये देखा कि जो एप्रेंस थे वहां पर, जो हेली थे, जो जहाज थे, जो वो जहाज जिनसे बम्बार्डमेंट की जाती थी तालिबान पे या उन इलाकों में जहां पर अमेरिकन फोर्सेस का कंट्रोल नहीं था, वो जहाज भी हमने अपनी आंखों से देखे। उन जहाज के कई हिस्से उन्होंने तोड़े हुए थे, जो उनका कंट्रोल पैनल था वो मुकम्मल तौर पर टूटा हुआ था। इसके साथ साथ जो
जो हेलीज थे, तकरीबन मैंने जो 50 से 60 हेलीज देखे जो बिल्कुल ब्रांड न्यू हालत में थे, उनको भी तोड़ा गया था। साथ साथ जो जहाज थे बड़े जिसपे ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होते थे, उनको भी नाकारा बनाया गया। वहाँ पे हमने बड़े तादाद में एमुनिशन देखा, मिसाइल देखे, माटर गोले देखे, हमने वहाँ पर खुद अपनी आंखों से वहाँ पर जो है वो ग्रेनेड देखे। यानी ऐसे छोड़ कर गए थे जैसे कि अगर कोई यहाँ पर आएगा 100 दफा सोचेगा। मुकम्मल तौर पर हर चीज को निस्बो नाबूद, अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूँ तो गलत नहीं होगा, मुकम्मल तौर पर हर चीज टूटी हुई थी। कोई ऐसी चीज हमने नहीं देखी जो अपनी हालत में सही साबित हुई। इवन देन को जहाँ वहाँ पर जो मिनरल वाटर की बोतलें पड़ी हुई थी उनको भी खोलकर जो है वो ढक्कन खोलकर ऐसे ही गिराया गया था। और वहाँ पर अक्सर जो हमने चीज देखी, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में या काफी तादाद में जो है हमने बैग्स देखे जिसमें कपड़े रखते हैं, कपड़े देखे, वहाँ पर हमने कंबल देखे। ये वो लोग थे जो अमेरिका या बाहर जाना चाहते थे और जो किसी भी किसी तरीके से एयरपोर्ट की हुदूद में दाखिल हो गए थे। उनका सामान हमने बिखरा हुआ देखा। इसके साथ हमने खाने पीने की अशिया वहाँ पर देखी। तो वो तमाम सामान था जो यूएस और उनके इतिहादी थे जो साथ नहीं लेके जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये जो फैसला किया कि इसको इस तरीके से खराब किया जाए, इसको नाकारा किया जाए ताकि तालिबान इसको दोबारा अगर ठीक करेंगे तो नामुमकिन हो। यकीनन। और ये अयाज, हमने ये मनाजिर आपके तवस्सुत से हम सब ने भी देखे, और ये वो 20 साला जो जंग थी उसके बाद अमेरिका के इनखला का यकीनन मंजर पेश कर रहे थे। अब ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी अयाज, अब आज इस वक्त काबुल में आप क्या सूरत हाल देखते हैं, और आम आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताइएगा अगर आपकी बात हुई। और हम ये भी देख रहे थे कि वहाँ पर बैंकों में पहले रश लगा हुआ था, फिर लोगों को इस हवाले से भी मुश्किलात पेश आ रही थी अशियाए ज़रूरिया की। तो आम आवाम का क्या हाल है आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं? अच्छा, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त काबुल के बाजार में हूँ और अपनी ही ड्यूटी के लिए आया था कि देखूं कि लाइव क्या है। एयरपोर्ट की लाइव तो हमने दिखा दी, लेकिन हम लोगों की लाइव देखना चाह रहे थे कि लोग क्या कर रहे हैं। लोग बिल्कुल नॉर्मली अपना कारोबारी जिंदगी जो है वो सरंजाम दे रहे हैं। दुकानें खुली हुई हैं, यहाँ पर हमने देखा फ्रूट्स की दुकानें खुली हुई, ग्रोसरीज की दुकानें, गोश्त, अंडे, सब्जी, फ्रूट, हर चीज की दुकान हमने खुली हुई देखी। जो ऑफिस है वो भी खुले हुए हैं। बैंक्स जो है वो खुले जरूर थे लेकिन वो बंद इसलिए हो गए क्योंकि सेंट्रल बैंक जो काबुल है उस पे अभी तक इनको फंड्स रिलीज करने के हवाले से और जो उनका ऑनलाइन सिस्टम है बैंकिंग का वो अभी तक कारामद उन्होंने अपना काम शुरू नहीं किया। लिहाजा बैंक में इस वक्त वो एक्टिविटी नहीं हो सकती जो नॉर्मल रूटीन में लोग अपनी ट्रांजेक्शन करते हैं। लोग फिक्रमंद जरूर हैं क्योंकि लोगों के कई पैसे इन बैंकों में पड़े हुए हैं। ना सिर्फ काबुल का जो नेशनल बैंक है, इसके अलावा जो बाकी दीगर निजी बैंक है उनमें भी लोगों के अकाउंट्स हैं जिनमें उनका लाखों करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है। वो लोग ज्यादा फिक्रमंद है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि तालिबान ने फॉर्मली अब कंट्रोल कर लिया है पूरे अफगानिस्तान को, तो क्या लोगों के जहन में क्या होगा? लोगों के जहन में कुछ भी नहीं है। लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लोग अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। कोई हमने ऐसा जो है वो ऐसी एक्टिविटी नहीं देखी कि जिसमें हमें पैनिक नजर आ रहा हो। ये हमने जरूर देखा है कि तालिबान जो है वो मुख्तलिफ ग्रोहों में यहाँ पर गश्त भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने अपनी चेक पोस्ट भी बनाई हुई है, पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं बाइक्स के ऊपर, लेकिन लोगों को कुछ कह नहीं रहे। हमने भी किसी की भी तालिब को नहीं देखा कि वो किसी को रोक के किसी से पूछगिछ कर रहा हो। हमसे जरूर 1-2 दफा पूछा एयरपोर्ट की हदूद में, लेकिन बाजार में कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा। उनकी प्रेजेंस जरूर है लेकिन उनका इंटरफेरेंस अभी तक हमने नहीं देखा किसी के साथ वो इंटरेक्ट करते हुए। बहुत शुक्रिया आपका अयाज अकबर यूसुफजई। आप अपनी रिपोर्टिंग जारी रखिए और हम भी आपसे इस हवाले से राब्ता करते रहेंगे और ऑन ग्राउंड सिचुएशन जानते रहेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। जब वापस आएंगे तो इस सारे मामले पर तबसरा शामिल करेंगे, तज्जिया शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं फाइनली कल अमेरिका का 20 साला ये जो अफगानिस्तान में जंग थी उसके अख्ताम के बाद जो फॉर्मली इनखला था वो हो चुका है और इसके ऊपर हमने ताज़ा तरीन अपडेट्स काबुल से शामिल की थी ब्रेक से पहले। और अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी एंकर आदिल शाहजेब जो कि अभी अफगानिस्तान से वापस आए हैं और आपने भरपूर आदिल वहाँ से रिपोर्टिंग की और बहुत सी ऐसी बातें जो इस मौके पर जब बहुत से इंटरनेशनल सहाफ़ी भी वहाँ से निकल चुके थे वो आपके तवस्सुस से हम तक पहुँची। सबसे पहले तो मैं ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है फाइनली अमेरिका का इनखला, मैं आपका तज्जिया एक ओवरऑल चाहूंगी इसके ऊपर कि दुनिया को और खासकर अमेरिका को ये कल जो इनखला हुआ है 20 साल जंग के खात्मे पर, इससे क्या पैगाम मिला है और क्या सीखने को मिला है? देखिए, सीखने को तो बड़ा क्लियर कट वो ये है कि किसी भी मुल्क को आप इन्वेड ना करें, चाहे वो दहशतगर्दी के नाम पर हो, चाहे वो इन्होंने इराक में किया कि जी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे। मतलब जहाँ जहाँ पे आप पिछले 20 साल तारीख़ अमेरिका की उठा के देख लें, वहाँ पे इन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और जिस मुल्क से ये लोग निकलते हैं
وہ بالکل میسڈ اپ سچویشن میں چھوڑ جاتے ہیں. صرف اگر ہم عراق کو بھی چھوڑ دیں, سیریا کو بھی چھوڑ دیں, اگر ہم آ کے صرف افغانستان کی بات کریں تو 20 سال پہلے انہوں نے جنگ شروع کی تھی طالبان کے خلاف, القاعدہ کے خلاف. اب 20 سال بعد وہ ان دونوں کو سٹرونگر کر کے جا رہے ہیں. 4 ان کے صدور 2-3 ٹریلین انہوں نے لگا دیے, اور جس شرمندگی کے ساتھ وہ یہاں سے جا رہے ہیں نا, تو ایک جو آئیڈیالوجی ہے ویسٹرن کنٹریز کی, امریکہ کی, کہ جی لبرٹی کے لیے ہم جا رہے ہیں اور فریڈم آف سپیچ کے لیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو ہم امپاور کرنے کے لیے جا رہے ہیں, وہ اٹس ڈاؤن دا ڈرین ناؤ. جو امریکہ نے وہاں پہ کیا اور جو بربادی میں افغانستان میں دیکھ کے آ رہا ہوں, انفارچونیٹلی مجھے ابھی بھی یہ نہیں لگ رہا کہ طالبان معاملات کو اتنی آسانی سے سنبھال پائیں گے, کیونکہ آپ کی جو افغانستان جو 20 سال پہلے کا افغانستان تھا وہ ایک ویک افغانستان تھا, اس میں سول سوسائٹی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. آج کا افغانستان بدل چکا ہے. اگر ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں طالبان بدل چکے ہیں نہیں بدل چکے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن جو افغان یوتھ ہے یا جو افغان خواتین ہیں یا جو عام افغان ہیں, ان سے آپ بات کریں تو وہ ان کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ دنیا نے ہمیں ابینڈن کر دیا ہے. اب فی الحال تو چلیں وہ خاموش رہیں گے کہ جی دیکھتے ہیں کہ طالبان ہمیں کیسے ٹریٹ کرتے ہیں کیسے نہیں ٹریٹ کرتے. تو یہ صرف امریکہ کی فوجی شکست نہیں ہوئی افغانستان میں, مورلی بھی انہیں شکست ہوئی ہے, ڈپلومیٹک محاذ پہ بھی انہیں شکست ہوئی ہے, کیونکہ انہوں نے جو دوحہ معاہدہ کیا ایمبیسڈر خلیل زاد صاحب نے, انہوں نے اس وقت افغان گورنمنٹ کو بائی پاس کر کے طالبان کو ٹیبل پہ بٹھا کے ان کو انٹرنیشنلی لیجیٹمائز کر دیا. اس کے بعد طالبان پوزیشن آف سٹرینتھ سے ہی امریکن سے ٹریٹ بھی کرتے رہے, بات بھی کرتے رہے, اور آخر میں ہم نے کیا دیکھا کہ دیکھیں ان دو, میں نے جو 1 ہفتہ وہاں پہ گزارا اس میں حکومت اور گورننس نام کی کوئی چیز نہیں تھی. مطلب آپ اے ٹی ایم سے شروع ہوں, اے ٹی ایم میں پیسے نہیں ہیں, سرکاری دفاتر میں کوئی حاضری نہیں ہے, اسکول وہاں پر بند ہے. مطلب اگر آپ افغانستان جیسے ملک میں سے گورننس اور گورنمنٹ نکال دیں تو وہ تو بس پھر ایک خانہ جنگی کا ایک وہ ڈبہ رہ جاتا ہے جس میں لڑائیاں ہیں, ہر طرف آپ کو بم بلاسٹ اور یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن البتہ تھوڑی سی بہتر ہوئی طالبان کے آنے کے بعد, لیکن سیکیورٹی کی اگر ہم بات کریں, سیکیورٹی کی سچویشن یہ جو ہم نے بلاسٹ دیکھ لی ہے اور جس طریقے سے داعش دوبارہ سے ری گروپ ہونے کی کوشش کر رہی ہے, تو یہ سارا میں اس کی تفصیل پہ آنا چاہوں گی. میں امریکنز کی ہی یہ سب کچھ تو ہوا, انقلاب پہ آلریڈی تبصرے تو یہی ہو رہے تھے انٹرنیشنل سطح پر بھی اور ہر سطح پر. افغان جو عوام ہیں ان کا بھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ رسوائی جس کا ان کو سامنا کرنا پڑا اس کا بھی ذکر ہو چکا تھا. لیکن آن ٹاپ آف دیٹ جو افغان ایئرپورٹ کے اوپر, کابل ایئرپورٹ پہ اٹیک ہوتا ہے, اس کے بعد ڈرون حملے جس میں سویلینز کی بھی جانیں جاتی ہیں, کیا اس نے امریکہ کے لیے ایک نئے محاذ کو کھول دیا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا, اس سے پہلے تو 200-250 لوگ شادیوں پہ یہ اٹیک کر چکے ہیں نیٹو اور امریکن. لیکن ان صورتحال میں جب انخلا ایک طرف ابھی تو دیکھیں وہاں پر تو آلریڈی جو سب سے زیادہ غصہ ہے, ایک تو اشرف غنی کے خلاف ہے کہ جی ایک تو آپ نے مس گورننس اور کرپشن کی وجہ سے افغانستان کو اس حالت میں اور آخر میں ابینڈن کر کے آپ بھاگ کے چلے گئے. دوسرے نمبر پر جو غصہ ہے وہ امریکہ کے خلاف ہے, اور امریکہ کے خلاف ایسا ہے کہ آپ تو افغانستان بنانے آئے تھے, آپ نے تو لٹرلی اس کو ہینڈ اوور کر دیا طالبان کو جاتے ہوئے, تو آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا ہمارے عوام کا بھی ہمارے ملک کا بھی. دیکھیں ان 20 سالوں میں ایک سول سوسائٹی, ایک ریاست کے طور پر افغانستان آگے کی طرف جا رہا تھا. وہ سفر امریکہ نے یہ ایک معاہدہ کر کے بالکل ایسے پیچھے کی طرف لے گئے ہیں افغانستان کو کہ اب میرا نہیں خیال کہ اتنی آسانی سے, دیکھیں آپ کے جو 8-9 بلین ڈالرز تھے فارن ایکسچینج ریزروز میں وہ فریز ہو چکے ہیں. آئی ایم ایف نے آپ کی جو انسٹالمنٹس وغیرہ دینی تھی وہ بند کر دی ہیں. دوسرا افغانستان ڈونرز ممالک پہ چلتا تھا, وہ کچھ نہیں دیں گے آپ کو, اب آگے کیسے لے کے جائیں گے؟ اصل چیلنج یہ ہے. تو امریکہ کا جو بلنڈر تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے معاہدہ تو کر دیا, اور اگر آپ نے پھر آگے جا کے یہ ساری چیزیں کرنی تھیں, ڈونر ممالک کو کہا کہ جی آپ بند کر دیں پیسے, آئی ایم ایف پہ بند کروا دیے, فارن ایکسچینج ریزرو خود ان کے فریز کر دیے, تو افغان عوام کیا کریں گے؟ سفر تو وہ ہوں گے نا. دیکھیں آج اگر طالبان ہیں کل نہیں ہے, لیکن افغانستان چلے گا کیسے ایک ریاست کے طور پر, ایک ملک کے طور پر؟ تو امریکہ کا ایک بڑا بلنڈر یہ بھی ہے کہ اب انہوں نے خود طالبان کو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی دے دی. اب اس کا اس کے جو اب ڈرا بیکس آ رہے ہیں اس کو کیسے ایڈریس کرے گا امریکہ؟ امریکہ تو خود نکل گیا, وہاں جا کے بیٹھ گیا.
اس کا اب سارا نزلہ جو ہے پاکستان پر گرانے کی کوشش کی جائے گی. اور طالبان کو اگر افغانستان چلانے میں ٹربل ہے, پرابلم ہے, اس میں وہ سٹیبلٹی کی طرف نہیں جاتا, اس کا نقصان بھی پاکستان کو ہے. تو اس وقت چیلنجز پاکستان کے لیے زیادہ ہیں, اور آنے والے وقتوں میں obviously افغانستان کو اتنا جلدی میں سٹیبلائز ہوتے اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ ہم جو یہاں پہ بیٹھ کے, ہمارا میڈیا کہہ رہا ہے کہ طالبان بدل گئے ہیں اور طالبان کی جو وکٹری ہے اپنی وکٹری کے طور پر پیش کر رہے ہیں. یہ ہم طالبان سے بھی زیادتی کر رہے ہیں اور یہ پاکستان سے بھی زیادتی کر رہے ہیں, کیونکہ نہ وہ وہاں پہ اس طرح سے بدلے ہوئے نظر آئے اور وہ اس سے بھی ناراض نظر آ رہے ہیں کہ جی آپ طالبان کی وکٹری کو اگر اپنی وکٹری بنا کے پیش کر رہے ہیں تو ہمیں افغانستان میں اس سے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں آپ عادل کر رہے ہیں. مجھے امتیاز گل صاحب نے بھی, سینئر تجزیہ کار ہیں, انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہے, ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. بہت شکریہ امتیاز آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے میں بھی آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گی جو میں نے عادل سے پہلے سوال کیا کہ یہ 20 سال بعد امریکہ افغانستان سے نکلا ہے, آپ کی نظر میں اس سب کے اندر دنیا بھر کے لیے کیا پیغام ہے, اور جس انداز میں امریکہ کا یہ انخلا ہوا ہے جس پہ عادل بھی بات کر رہے ہیں, تو کتنا بڑا سیٹ بیک ہے امریکہ کے لیے؟ جی ظاہر ہے ایک سپر پاور کو اس طرح ہزیمت کے ساتھ نکلنا پڑا رات کے اندھیرے میں, تو ایک ہزیمت تو ہے, بدنامی بھی ہے, بڑی امبیرسمنٹ ہے اس کے لیے. اور جو نیشن بلڈنگ کا ایک پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا تھا جس پہ ان کے 2600 ارب ڈالر وہ کہتے ہیں ہمارے لگ گئے, وہ کسی کام نہیں آیا. اس میں چونکہ امریکہ کا بظاہر وہاں پہ انٹرسٹ نہیں تھا, ایک بہت بڑی سیکیورٹی کانٹریکٹرز کی اور کنسٹرکشن کانٹریکٹرز کی ایک انڈسٹری البتہ بن گئی تھی, جو 2600 ارب ڈالر وہاں پہ لگے ہیں اس کے سب سے بڑے بینیفیشری تھے. وہ اب انڈسٹری بند ہو گئی ہے, اور اس میں خود امریکی حکام کا یہ کہنا تھا, جو اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغان ریکنسٹرکشن ہیں, کہ جتنے فنڈز کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا 2% بھی افغانستان کے عوام تک نہیں پہنچا ہے. تو اور یہ باقاعدہ ہر سال وہ ہر 3 مہینے کے بعد وہ اپنی رپورٹ میں اس کا ذکر وہ کرتے رہے ہیں. تو اس پہ توجہ کسی نے نہیں دی. البتہ حقیقت یہ ہے کہ اگر واقعتاً امریکہ یہاں پہ مدد کرنا چاہتا افغان عوام کی, وہاں پہ کوئی منرل واٹر باٹلنگ کا پلانٹ ہوتا, کوئی جوتوں کا کارخانہ نیا لگا ہوتا, کوئی ایسی انڈسٹری لگی ہوتی جس سے روزگار کے ذرائع پیدا ہوتے. وہاں پہ انہوں نے کچھ نہیں لگایا. یہ خود زلمے خلیلزاد نے اپنی کتاب میں لکھا جب وہ سفیر تھے کہ میں کہتا رہا کہ یہاں پہ کوئی 2-4 پلانٹ ہی لگا دیں تاکہ کچھ روزگار بھی پیدا ہو اور ہمیں باہر سے یہ منرل واٹر پانی نہ منگوانا پڑے. اس پہ کسی نے توجہ نہیں دی. اب جہاں تک پاکستان کی بات ہے, تو پہلے دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کسی کو شادیانے نہیں بجانے چاہیے, اس لیے کہ جو سب سے بڑی غلطی امریکہ نے کی, آپ نے شاید لیسنز کی بھی بات کی ہے, وہ لیسن یہ ہے کہ کسی بھی دوسرے ملک میں جا کے اپنی طرز کا جو طرز حکمرانی ہے وہ وہاں پہ رائج کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. امریکہ نے جو کوشش کی وہ یہ تھا کہ جی مغربی انداز کی جمہوریت کو وہاں فروغ دیا جائے. وہ ایک قبائلی معاشرہ ہے, ہم سے بھی گیا گزرا معاشرہ ہے, اور اس کو وہیں پہ انہیں کے اپنے کسی نسخے کے ساتھ اس کا علاج چاہیے تھا. اس کو ایون پاکستان کا وہاں پہ نہیں چلے گا. اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے, جو شاید عادل بات کر رہے تھے, ہمیں تو یہاں پہ انتہائی احتیاط کرنی چاہیے تھی. ہمارے کئی صحافی بغیر ویزے کے افغانستان پہنچ گئے. ہمارا چونکہ ایک بڑا خاص رشتہ ہے افغانستان کے ساتھ, لو ہیٹ ریلیشن شپ, تو ہمارے تمام صحافیوں کو انتہائی احتیاط کرنی چاہیے تھی وہاں جانے سے پہلے. آپ کو معلوم ہوگا کہ خیبر ٹی وی کے 2 صحافیوں کو تو قندھار کے قریب سے نکالا بھی گیا اسی وجہ سے کہ ان کے پاس ویزے نہیں تھے. تو یہ چاہے وہ ہماری حکومت ہے, چاہے میڈیا ہے, چاہے عام پاکستانی ہے, چاہے بزنس مین ہے, ان سب کو خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے بڑے پھونک کے قدم اٹھانے چاہیے. ہمیں ایسے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا ایک بار پھر ہمیں طالبان کے ساتھ بریکٹ کرے. جی بالکل بالکل. یہ میں جو انہوں نے بات کی تو ایک بالکل وہ درست کہہ رہے ہیں. جو صحافی بغیر ویزے کے, بغیر پاسپورٹ کے گئے ہیں, یا بغیر NOC کے, یہاں سے آپ کو NOC بھی لینی پڑتی ہے, بغیر اس کے گئے ہیں, ان میں سے زیادہ واپس آ گئے نا. گورنمنٹ کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے, اور صحافتی تنظیموں کو بھی یہ اٹھانا چاہیے کہ جناب آپ کیسے بغیر ویزے کے جو گیا ہے, چاہے وہ میں ہوں, چاہے وہ دوسرا ہے, تیسرا ہے, سب سے پوچھ گچھ کی جانی چاہیے کہ جی آپ بغیر اجازت کے, بغیر, کیونکہ وہاں پہ سینسٹیوٹیز اتنی ہیں. آپ یقین کریں کہ بعض اوقات تو ایسے ہوتا تھا نا کہ آپ ہوٹل سے باہر ہی نہیں نکل سکتے تھے. دوسرا یہ کہ وہاں پر آپ جب کوریج کر رہے ہیں
تو دیکھیں پاکستان کو اگر 2 لوگ وہاں پہ پسند کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے 4-5 ناپسند بھی کرتے ہوں. اگر کسی صحافی کو چھوٹا موٹا نقصان بھی پہنچ جائے جو کہ بغیر احتیاط کے یا اس کے کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے سفارت خانے کو اس کی رسپانسبلٹی ایسی لینی چاہیے کہ جو بھی جرنلسٹ جا رہے ہیں چاہے وہ جس ادارے سے بھی ہیں وہ ہیں تو پاکستانی, تو ان کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے, ان کی موومنٹ کہاں ہے, وہ کابل میں ہیں, وہ جلال آباد میں ہے. دیکھیں ہم سے کسی نے, وہ تو خیر سفیر صاحب خود اچھے آدمی, انہوں نے خود رابطہ کر کے کہ جی آپ لوگ آئے ہیں کیسے ہم جائیں, ہم جا کے ملے ان سے. لیکن باقی جو 8-10 لوگ گئے تھے کچھ وہاں پہ ہیں تو ان کی موومنٹ بھی باقاعدہ طور پر انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں, کہاں ہیں, انہیں کوئی پرابلمز ہیں, پرابلمز نہیں ہیں. کیونکہ دیکھیں 3-4 جگہوں پہ طالبان نے ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جو کہ جس پر کہ میرا خیال ہے ہمارے سفارت خانے کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا. جی آپ کا مطلب کہ آپ اگر آپ کے پاس اجازت نامہ موجود ہے صحافت کرنے کا, ایکریڈیٹیشن لیٹر ذبیح اللہ مجاہد سے موجود ہے, اس کے باوجود اگر آپ کو کام کرنے سے روک کر ہیومیلیٹ کیا جاتا ہے, آپ کی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور یہ طالبان کی لیڈرشپ سے ہم شیئر کر چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی بس آپ مطلب اس میں کہ جی آپ ناراض نہ ہوں, یہ انیشل سٹیجز ہیں, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو دیکھیں تو صحافی جو یہاں سے جاتے ہیں, دیکھیں ہم تو اگر وار زون ہے, اگر خبر ہے افغانستان میں تو صحافی کے لیے تو یہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے, لیکن صحافی کو بھی یہ نہیں کہ اٹھ کے لیگل ویز میں ویزا ساری چیزیں لے کے اور وہاں بھی رسپانسبلی بیہیو کرنا چاہیے. لیکن پھر یہاں جو ہمارا میڈیا جس طرح ان کو سروں پہ بٹھا کے اور شادیانے بجا رہا ہے نا, میرے خیال میں یہ ہم پاکستان سے بھی زیادتی کر رہے ہیں, یہ ہم طالبان سے بھی زیادتی کر رہے ہیں, اور طالبان خود بھی اس پہ زیادہ خوش نہیں ہے جس طرح سے ہمارا میڈیا ان شادیانے بجا رہا ہے. ان کو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. جو طالبان کی طرف سے کہا گیا خواتین ابھی تھوڑی احتیاط کریں کیونکہ ہمارے جو آن گراؤنڈ طالبان موجود ہیں ان کو سمجھانے میں اور اس چیز کو ساتھ یوز ٹو کرنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا, تو اس حساب سے تو یقیناً ابھی لگتا ہے کہ بہت موزوں وقت نہیں ہے ان سب چیزوں کے لیے. امتیاز صاحب اب ایک اور بہت اہم سوال ہے کہ کیا طالبان انکلوزیو حکومت بنائیں گے, تو آپ کو آنے والے وقتوں میں اس سلسلے میں کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے بار بار وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام نسلی لسانی گروہوں کو ملا کے حکومت بنائیں گے, اور اگر انہوں نے نہ بنائی, اس وعدے پہ انہوں نے عمل نہ کیا تو ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے یہ ہے کہ اس نوجوان نسل کو ہم خیال بنانا, ان کا اعتماد حاصل کرنا, جن کو گزشتہ 25-30 برسوں سے یہ بتایا گیا کہ طالبان دہشت گرد ہیں, دہشت گردوں کو پناہ دیتے رہے ہیں. لہٰذا ان کا سب سے بڑا چیلنج, کیونکہ افغانستان کی کوئی تقریباً 60% آبادی 30 سال سے کم عمر کی ہے, اور جو کچھ وہ سنتے رہے ہیں, اور اب وہ لوگ جو کہ پیچھے باہر نہیں جا سکے ابھی تک افغانستان میں, ان کے لیے میرا خیال ہے بڑا ضروری ہوگا کہ طالبان ایک بالکل اعتدال پسندانہ انداز میں حکمرانی کرے. جس طرح خواتین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کام پہ واپس آ جائیں, انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. انہوں نے تو بلکہ انس حقانی جس کو سزائے موت سنائی گئی تھی وہ تو اس شخص کے پاس بھی گیا, اس کے گلے ملا جا کے. سینٹ کا چیئرمین ہے فضل ہادی مسلم یار خان, کہ سینٹ چیئرمین کے طور پہ اس نے قرارداد پیش کروائی اپنے اپر ہاؤس میں کہ انس حقانی کی پھانسی کی سزا پہ فوری طور پہ عمل درآمد کروائیں. یہ 26 سال کا جوان ہے. جب یہ طالبان پہنچے ہیں تو میرے خیال ہے 16 یا 17 اگست کو وہ سیدھا اس کے فضل مسلم یار خان کے گھر گیا اور اس کے ساتھ صلح صفائی کی. اسی طرح انہوں نے بہت اچھا کیا کہ عبداللہ سے بھی ملے, حامد کرزئی سے بھی, اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے افغانستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 99% علاقے پہ ہم خیال لوگوں کا اثر و نفوذ ہے, قبضہ ہے یا اثر و نفوذ ہے, اور 99% سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ اکٹھے ہیں. اور اسی میں ہمیں امید کرنی چاہیے کہ وہ اعتدال پسندی کا رستہ اختیار کریں گے. یہی وہ رستہ ہے جس کی توقع ان تمام مالک کو بھی ہے جنہوں نے ان تمام برسوں کے دوران طالبان کو سپورٹ کیا ہے.
بالکل یہی بات عادل، آپ کو طالبان کی سے بات کی آپ نے، ہم رہنماؤں کے انٹرویوز بھی کیے، کیا نظر آیا آپ کو؟ ارادہ ان کا نظر آیا ایک انکلوزیو حکومت کا؟ اور پنجشیر کے معاملے کے اوپر بھی میں چاہوں گی اگر آپ ہمیں اپڈیٹ کریں۔ دیکھیں افسا، اس میں اگر آپ ان کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ سے آن ریکارڈ ملے، آف ریکارڈ ملے، انٹرویوز یا چلیں پریس کانفرنسز کی بات کریں، اس سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ طالبان بدل بھی گئے اور مزید بھی بدلنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب ان کے فٹ سولجر سے بات کریں آپ، جو چیک پوسٹوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو کہ افغانستان کو اس وقت لٹرلی کنٹرول کر رہے ہیں، جہاں پہ بھی آپ جائیں تو چیک پوسٹ آپ کو نظر آئے گی، کابل میں انٹر ہوں جلال آباد سے 4-5 ہیں، تورخم سے جلال آباد جائیں 4-5 ہیں، وہ بدلے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور نہ وہ بدلنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ان سے جو ہماری ڈسکشن ہوئی تو وہ کہتے ہیں ہم ایک ایسے نظام کے لیے لڑے ہیں جو 20 سال جو ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم پہاڑوں میں لڑے ہیں، وہ ان کا جو جس طرح سے وہ ایک اسلامی نظام کو ڈسکرائب کرتے ہیں، وہ وہی نظام ہے جو 96 والا طالبان کا نظام تھا، جس میں اسلامی سزائیں تھیں، جس میں خواتین کو کافی جتنا گھروں تک محدود کیا گیا تھا، یا اس کے علاوہ میوزک پر پابندی تھی۔ طالبان کے لیے اصل چیلنج یہ ہے، ایک تو انکلوسیو گورنمنٹ پہ بھی میں آتا ہوں، اصل چیلنج یہ ہے کہ جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ان کی سوچ رہی ہے کہ کس طرح سے ہم انٹرنیشنل آئسولیشن سے بچیں، ہاں انٹرنیشنل آئسولیشن سے ہم بچیں، لیکن جو ان کا فٹ سولجر ہے وہ اس تک وہ بات کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ان کو اصل آبسٹیکل جو ہے وہ یہاں سے آئے گا، اور یہی وجہ ہے، اور آپ کی نظر میں اتنا آسان بھی نہیں ہوگا، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دوسرا جو انکلوسیو گورنمنٹ کی میں آپ کو بات کروں، طالبان انکلوسیو گورنمنٹ لائیں گے، لیکن انکلوسیو گورنمنٹ کی ڈیفینیشن انٹرنیشنل جو ممالک ہیں، عالمی ممالک ہیں، ان کے لیے کچھ اور ہے، طالبان کے لیے کچھ اور ہے۔ طالبان کے لیے انکلوسیو گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ازبک تاجک بھی، ازبک طالب ہو، اس میں تاجک طالب ہو، ہزارہ طالب ہو، پشتون طالب ہو، مطلب وہ طالبان کی حکومت ہو لیکن وہ انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی۔ ایک آج شاید وہ طالبان سے باہر کسی کو شامل کر لے، لیکن جہاں تک حامد کرزئی کی بات ہے یا عبداللہ کی بات ہے، یہ طالبان کے سینئر آفیشل نے، ان کا نام میں کوٹ نہیں کر سکتا، مجھے یہ کہا کہ ان کو گورنمنٹ میں شامل کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہوگا کہ ہم نے یہ 20 سال لڑائی جو ہے وہ ویسے ہی ہم نے کس کے خلاف لڑی ہے؟ ان لوگوں نے تو افغانستان کو تباہ برباد کیا۔ ان کی یہ سوچ ہے، دنیا تو یہ سوچ رہی ہے انکلوسیو گورنمنٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، جو مختلف ایتھنیسٹیز سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو جگہ دی جائے۔ طالبان ایسا نہیں سوچ رہے۔ اب وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں، لیکن جو میری 2-3 دن پہلے آنے سے پہلے جو ان سے بات ہوئی تھی، وہ اس پہ بڑا کلیئر ہے کہ ہم عبداللہ ہوں یا باقی جتنے بھی ہوں، کرزئی صاحب ہوں، ان کو ہم کسی صورت نہیں شامل کریں گے۔ ہمارا جو فٹ سولجر ہے وہ بالکل اس پہ نہیں مانے گا، وہ انہیں کرپٹ سمجھتے ہیں۔ فٹ سولجر ایک بڑا چیلنج ہے طالبان کی لیڈرشپ کے لیے کہ جو وہ فیصلے کریں ان کو مد نظر رکھیں۔ لڑائی تو انہوں نے لڑی ہے نا۔ دیکھیں جب داعش نے جڑیں پکڑی افغانستان میں، ان کی ریکروٹمنٹ کا ایک جو بڑی وجہ تھی وہ یہ بھی تھی کہ دیکھیں اب طالبان وہ والا اسلامی انقلاب نہیں لا سکتے جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ وہ دوحہ کے ایئر کنڈیشن میں جا کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ پورا سارا۔ تو طالبان کو ایک بڑا چیلنج ان کی ڈومیسٹک ریکگنیشن بھی ہے، اور انٹرنلی جو فٹ سولجر ہے طالبان کا، ان کو بھی کنونس کرنا ہے کہ دیکھیں جی اب لڑنا اور گورن کرنا، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں۔ گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد۔ پاکستان کا بڑا کنسرن ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے، اور دنیا بھر اس وقت آئیسس کے حوالے سے، تو طالبان اپنے تئیں کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس پر بھی ہماری وہاں پر ان سے کچھ آف دا ریکارڈ ڈسکشن ہوئی ہے طالبان کے آفیشل سے، اور وہ اس معاملے میں کلیئر ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کا معاملہ ہے اور پاکستان کو ڈیل کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو بیٹھ کے ہمارے وزراء ہوں یا میڈیا میں کچھ مخصوص لوگ جو ہوں، ہم جو شادیانے بجا رہے ہیں کہ جی یہ ہماری وکٹری ہو گئی ہے، یہ معاملہ جو ہے آگے جا کے میں بگڑتا ایسے دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں ٹی ٹی پی اور افغان طالبان، اگر آپ افغانستان میں رہے نا تو آپ کو کہیں سے یہ نہیں لگے گا کہ یہ دو الگ اینٹیٹیز ہیں۔ ان کے 5,500 ہزار لوگ، جو یو این کی رپورٹ آئی تھی، اپ ٹو 5,500 لوگ جو ہیں ٹی ٹی پی کے، وہ افغان طالبان کے شانہ بشانہ لڑے ہیں اشرف غنی رجیم کے خلاف۔ ابھی بھی تقریباً 1 مہینے کے لیے افغانستان کے سارے مدرسے طالبان نے بند کروا دیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں مین پاور چاہیے۔ اب ٹی ٹی پی کے لوگ کہاں ہیں؟
اس وقت افغانستان میں؟ کیا وہ ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہے ہوں گے افغان طالبان؟ اور یہاں ہماری جو باؤنڈری ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں ٹی ٹی پی کی جو اٹیکس زیادہ ہو گئے ہیں، رسپانسبلٹیز وہ کلیم کر رہے ہیں. تو اب تو اشرف غنی نہیں ہے افغانستان میں، اب تو حامد کرزئی نہیں ہے، اب تو انڈین رول بھی ختم ہو جانا چاہیے. تو کیوں یہ سارے اٹیکس ہو رہے ہیں؟ تو اس چیز کو میرے خیال میں پاکستان کو اب وی نیڈ ٹو پٹ آور فٹ ڈاؤن اور یہ کہنا چاہیے کلیئر کٹ کہ جناب یہ چیز اگر بند نہ ہوئی تو پھر معاملات جو ہیں وہ دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں، جتنی سختی سے ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہوگا نہیں ایسے. اگر افغان طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی جو ہے پاکستان خود سنبھالے تو پاکستان ان کو کیسے سنبھالے گا؟ اور ان کا ایک میرا خیال ہے ایک ہنٹ تھوڑی سی یہ بھی ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کریں، جس طرح ہم نے معاہدہ کیا اس طرح ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں اور پاکستان خود اس کا جو ہے وہ فیصلہ. لیکن یہ ایک بہت ہی سنجیدہ اور اہم معاملہ ہے. سنجیدہ دیکھیں نا، میں صرف آپ یہ دیکھ لیں نا کہ خوست میں جو CIA کی تاریخ میں سب سے ڈیڈلی اٹیک جو ہوا ہے اب تک CIA وہ خوست میں ہوا تھا. وہ پلان کیا تھا حکیم اللہ محسود نے. حکیم اللہ محسود کون تھا؟ ٹی ٹی پی کا وہ سربراہ. دوسرا یہ کہ آج بھی آپ ٹی ٹی پی کا لیٹر پیڈ اٹھا کے دیکھیں، وہ بیعت کرتے ہیں جو افغان طالبان کے جو بھی اس وقت رہنما ہوں گے اس اور مختصر ہے. میرے پاس وقت بھی ختم ہو چکا ہے. عادل، میں چاہوں گی پنجشیر کے اوپر بھی آپ بتائیے کہ ہم پھر آگے آنے والے وقتوں میں کوئی سیٹلمنٹ دیکھیں گے اس کے اوپر، لیکن کیونکہ میں نے کل امراللہ صالح کا بھی ایک انٹرویو سنا، اس کے علاوہ احمد مسعود کو بھی ہم سن رہے ہیں، وہ تو ریزسٹنس کی بات کر رہے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہے؟ اب دیکھیں آن گراؤنڈ تو اب کل سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ جی طالبان نے ایک طرف سے جو ہے وہ حملہ شروع کر دیا ہے، لیکن اس درمیان میں جو ایمبیسڈر جو ہیں عمر ذاخلوال صاحب، جن کا تفصیلی انٹرویو بھی ہم نے کیا، وہ درمیان میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے اور وہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ افہام و تفہیم سے جو ہے وہ طے ہو جائے گا. لیکن اب چونکہ امریکہ نکل چکا ہے مکمل طور پر اور کل طالبان کا اس طرح سے اٹیک کرنا پنجشیر پر، یہ ایک سمبولکلی بھی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ وہ اب سمجھتے ہیں کہ بس اب مطلب نو مور. پنجشیر میں جو بھی ریزسٹنس کر رہے ہیں ان کو یہ جواب ہے کہ اب امریکی بھی چلے گئے ہیں، تو اب اگر آپ نہ بیٹھے ہمارے ساتھ تو یہ معاملات طے نہ کیے، کنٹرول ہمارے حوالے نہ کیا تو معاملہ جو ہے وہ بائی فورس بھی جائے گا. لیکن یہ ایڈ کرتے چلیں کہ آج تک طالبان پنجشیر پہ کبھی قبضہ کنٹرول نہیں کیا، اور یہ اب ہم نے دیکھنا ہوگا کہ اس بار کچھ مختلف ہوتا ہے یا نہیں. عادل بہت بہت شکریہ. امتیاز گل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ ایشو ایسا ہے کہ ہر دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہم وہ اپڈیٹس لے کے اور ان پر تبصرہ لے کر حاضر ہو جاتے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.